खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। वक्त है जब हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज जो यीशु ने एक पहाड़ी वास में कहे, याद रहे मुकद्दस कलाम में मुकद्दस मत्ती की इंजील 5वें बाब, 6ठे बाब और 7वें बाब, 3 अबवाब पर मुश्तमिल खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत अल्फाज, उसकी तालीम जो पहाड़ी वास कहलाता है, उसमें से एक आयत पर आज हम गौर करेंगे। वो मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब और उसकी 6ठी आयत में, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर पाक चीज, यहाँ पर मोती, कुत्ते और सूअर, और फिर उनका पांव तले रौंदा जाना और फिर पलटवार करना, ये किन बातों की तरफ इशारा करते हैं या इनका मतलब क्या है? और अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं और चाहते हैं कि हम इस आयत पर गौर करें, तो आप दुरुस्त जगह पर हैं और मैं चाहूँगा मिलकर खुदा के कलाम में से इस आयत पर आज हम गौर करेंगे। मुकद्दस कलाम में बहुत सारी बातें अलामात और तशबीहात के तौर पर पेश की जाती हैं। बाइबल मुकद्दस में जब ये कहा जाए कि पाक चीज़, कुत्ते, मोती और सूअर, ये किन चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं? और बाइबल मुकद्दस को समझने का एक खूबसूरत जो तरीका है वो ये है कि रूहानी बातों से जो है वो मुआजना किया जाए, उनसे मुकाबला किया जाए। मतलब अगर आप एक चीज़ कहीं पढ़ते हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस ही के किसी पैसेज से आपको उसका जवाब जो है वो मिलेगा। हमें अपनी तफसीर करने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस में जब ये कहा जाए कि पाक चीज़ और मोती, याद रहे पाक चीज़ और मोती ये किसी एक तरफ इशारा करते हैं। क्या? आइए बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब उसके 12वें बाब, मतलब ज़बूर 12 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, खुदावंद का कलाम पाक है और उस चांदी की माने जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। उस चांदी की माने जो भट्टी में ताई गई हो। अब बात समझ लीजिए, यहाँ पर जिस बात पर हुजूर है वो ये है कि खुदावंद का कलाम पाक है। और फिर इमसाल की किताब 30वें बाब 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का हर सुखन पाक है। खुदा के मुंह का कलाम, खुदावंद का तहरीरी कलाम जो उसने रूहुल कुद्स की तहरीक से जो है वो आप लिखवाया, वो कलाम पाक है। यहाँ पर लिखा है पाक चीज़। तो पाक यहाँ पर याद रहे मुकद्दस कलाम में से हमने पढ़ा कि खुदावंद का कलाम पाक है। और फिर यहाँ पर बात हो रही है मोती की, तो फिर मुकद्दस कलाम ही से हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं खुदावंद यीशु ने अपनी तमसीलों जो कि मुकद्दस मत्ती की 13वें बाब में कलमबंद है, जब उन्हें दी तो वहाँ पर लिखा है, फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उसे मोल ले लिया। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा मुकद्दस कलाम में क्या तहरीर है। मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि एक सौदागर जो मोतियों की तलाश में है और जब उसे एक मोती मिला तो उसने जो कुछ उसका था बेच डाला और उस मोती को खरीद लिया। क्या कुछ ऐसा है जो बाकी सब कुछ बेचा जाए और एक चीज रखी जाए और वो मोती है? वो क्या चीज है? बाइबल मुकद्दस को जानने वाले समझ पा रहे होंगे कि वो अब्दी जिंदगी है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। अगर किसी शख्स को अब्दी जिंदगी मिल जाए जो यीशु में पिन्हा है, जो यीशु मसीह में है, तो यीशु को लेने के बाद बाकी सब कुछ जो है वो बेचा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। मुकद्दस कलाम में पाक चीज़ और जो मोती हैं वो खुदावंद के कलाम और खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी खुशखबरी को, जिसमें मुआफ़ी है, मुफ्त रास्तबाजी है, हर गुनहगार की निजात पे नहा है, उस तरफ जो है वो इशारा करती है। क्या बाइबल मुकद्दस को समझ पा रहे हैं? अपनी कोशिश से नहीं, बाइबल मुकद्दस रूह की तहरीक से जो कलाम दिया गया, पाक रूह की रहनुमाई से समझना होगा। और बाइबल मुकद्दस में पाक चीज़ खुदा का कलाम पाक है और मोती हकीकी यीशु मसीह की खुशखबरी जो अब्दी ज़िंदगी है उसकी तरफ जो है वो में इशारा करती है। लेकिन आगे लिखा है कि पाक चीज़ जो है, मोती जो है, वो कुत्तों या सूरों को ना दिए जाएं या उनके आगे ना डाले जाएं। क्या इससे ये नतीजा अख्स किया जाएगा
کہ خداوند یسوع مسیح نے گنہگاروں کو حقیقی انجیل سنانے سے منع کیا؟ کیا اس کی مخالفت یا ممانمت جو ہے وہ نظر آتی؟ یاد رہے ایسا درست نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے تو بائبل مقدس کے درست خیال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے تو خود اس سے پہلے کہ عالم بالا پر اٹھائے جاتے، یسوع نے شاگردوں سے کیا کہا؟ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ سو شاگرد بنانا ہے سب کو۔ بائبل مقدس میں پھر مکاشفہ کتاب 14واں باب اس کی 6 آیت جہاں پر خداوند کا آخری پیغام ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر میں نے ایک فرشتہ کو 3 فرشتوں کے پیغام میں سے پہلا فرشتہ یہ کہتا ہوا آسمان کے بیچ میں نظر آیا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم، قبیلہ، زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ سو یاد رہے ابدی جو خوشخبری ہے وہ سب کے لیے ہے، اور خداوند یسوع نے کہا سب قوموں کو شاگرد بناؤ، سب کے پاس جانا ہے اور کلام کی خوشخبری دینی ہے۔ کیا اچھے اور کیا برے، کیا امیر کیا غریب، رنگ و نسل مذاہب سے بالا تر ہو کر سب کو خوشخبری کی تعلیم دینی چاہیے، اور یہی مقدس کلام کا پیغام ہے۔ اور یسوع مسیح کا مشن ہی حقیقت میں زندگیوں کو بچانا تھا، اور یسوع مسیح نے تو خود کہا جب زکئی کو بچایا گیا، اور لکھا ہے یسوع نے وہاں پر خود کہا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینا ہے۔ تو یسوع مسیح کا مقصد آپ اور میں یا جو کوئی اس ویڈیو کو دیکھے یا پھر جو خداوند کے کلام کو پھیلا رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے نجات موجود ہے۔ کوئی بھی شخص کیسا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر سکتا ہے، اور یسوع گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے، اور یہی منصوبہ یہی مشن لے کر یسوع آیا۔ اور یسوع نے تو خود کہا جب وہ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے کھانا کھاتے، سو لوگ ان پر الزام لگاتے کہ یہ تو گنہگاروں کا دوست ہے، یہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کھاتا پیتا ہے۔ تو یسوع نے جواب میں ان سے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ سو یسوع سے گنہگاروں سے پیار کرتے، اور یسوع چاہتا ہے لوگ اس کی طرف آئیں، گنہگار اس کی طرف آئیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ یسوع نے توبہ کے لیے بلانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ سو حقیقت میں خداوند کا مشن یہی ہے کہ لوگ توبہ کریں اور نجات پائیں، اور انجیل کا پیغام ساری دنیا کے لیے۔ تو پھر یہاں پر جو بات قلم بند ہے، جو یسوع نے کہا کہ پاک چیز جو کلام کو اور موتی جو خداوند یسوع مسیح کی حقیقی خوشخبری اور ابدی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، دیکھیں وہ سوروں موتی جو موتی ہیں وہ کتوں اور سوروں کو نہ دیے جائیں۔ سو اس سے کیا مطلب ہے؟ ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ یہاں پر کسی شخص کو براہ راست جانور کہہ کر مخاطب نہیں کیا جا رہا، کچھ خاص اور بات ہے۔ یہ دونوں جانور ناپاک ہیں، اور کسی جانور کو قیمتی چیزوں کی قدر و منزلت جو ہے وہ اس کا علم نہیں ہوتا، وہ اس بات کو نہیں سمجھتا، بلکہ یہاں پر خاص طور پر ایک حیوانی خصلت کے پیش نظر کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جانوروں کے اندر خاص طور پر یاد رہے کتے اور سوروں کے بارے میں ایک خاص بات موجود ہے جس کے تناظر میں خداوند یسوع نے یہ بات کی، اور وہ عیاں ہوتی ہے۔ مقدس پطرس رسول جب دوسرا خط لکھتے ہیں تو اس کے دوسرے باب 22 میں لکھا ہے ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا اور نیلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ سو یہاں پر یاد رہے انہی دو جانوروں کا ذکر ہے، انہی دو جانوروں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پھر سے پاک ہونے کے بعد، صاف ہونے کے بعد، کوئی چیز اگل دینے کے بعد دوبارہ سے اسے کھاتے اور پھر دلدل میں لوٹتے۔ سو کیا سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ سو یہاں پر اس خصلت کی بات کی جا رہی ہے، اس موضوع کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع نے کہا پاک چیز کتوں کو نہ دو اور موتی سوروں کو نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصلت جن کے اندر پائی جائے کہ انہیں جو فیڈ کیا جائے، جس سے آسودہ کیا جائے، انہیں زندگی کی نجات کی کلام کی خوشخبری دی جائے اور وہ اسے پھر سے رد کریں۔ خداوند انہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور انہیں پاک کرے وہ پھر سے گناہ کی طرف لوٹنا چاہیں، جو بار بار اسی مرحلہ سے اور انہی چیزوں کو دہرانا چاہے۔ کلام کہتا ہے
ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے ان پر اپنے وقت کو، ان پر وسائل، مطلب کس طرح سارے وسائل ایک جگہ پر استعمال نہ کرتے رہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے ایسے لوگ جنہیں تعلیم دے دی گئی لیکن پھر وہ قبول نہیں کرتے، تو کرنا کیا ہے؟ یسوع نے کہا اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے، کتا اپنے پھر سے اگلے کو کھانا چاہتا ہے، سورنی نہلائی ہوئی سورنی پھر سے دلدل میں جانا چاہتی ہے۔ یسوع نے کہا اگر کوئی قبول نہیں کر رہا، نہیں سمجھ رہا اور تمہاری باتیں نہ سنے، تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ کیا سمجھ پائے ہم سمجھ پائے ہم کسی گھر میں جائیں، کسی شخص سے ملیں اور ہم تعلیم دیں، اور بار بار تعلیم دینے کے باوجود اگر کوئی شخص گناہ کے اندر زندگی گزارنا چاہتا ہے، کوئی گھر، کوئی شہر، کوئی شخص، تو پھر ساری انرجی وہاں پر ضائع نہ کریں، وہاں پر سارے ریسورس، اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی انرجی، قوت وہیں پر ساری استعمال نہیں کر رہے، بلکہ یسوع نے کہا ہمیں آگے بڑھنا ہے اور پس ہمت اور مایوس نہیں ہونا۔ کلام میں لکھا ہے، اور یہی اعمال کی کتاب میں شاگردوں نے ایسا کیا، لکھا ہے مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پالوس اور برنباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ قبول نہیں کیا، یہ اپنے پاؤں کی گرد، پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکینیم کو گئے۔ اب بات ہوئی کیا؟ نہیں قبول کیا گیا، وہیں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھے، کیونکہ اور ہمیں آگے جانا ہے۔ مقدس کلام پالوس رسول کہتا ہے ایک یا دو بار نصیحت کر کے بدتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کے ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ پر آمادہ ہو گیا ہے، ہمارا کام منوانا نہیں، ہمارا کلام تعلیم دینا ہے، اور وہ ہم کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص واپس نہیں لوٹتا، دعا ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن ساری قوت، سارے وسائل، ساری انرجی وہیں پر ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اور یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، پاک چیز کتوں اور موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ کیا سمجھ پائے؟ پاک چیز اور موتی خداوند کے کلام اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنی زندگی جو پنہا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور سور اور کتے ایسی خصلت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں پر تعلیم پانے کے بعد کوئی دوبارہ سے گناہ کی طرف جائے، ان پر سارا وقت نہ جائے۔ کیوں ان پر سارا وقت نہ لگایا جائے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے پاؤں طرف روندیں اور پلٹ کر تم کو پاڑے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اب بھی خوشخبری انجیل کا پیغام دیا جاتا ہے لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ ایک طرح سے ان کا قبول نہ کرنا اور کلام کو رد کرنا خدا کے کلام کو پاؤں تلے روندنے کے مترادف بن جاتے ہیں۔ اور پھر مقدس متی کی انجیل 22 باب 6 آیت اور پھر 24 باب کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جب کلام کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو اکثر ایسے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف کلام کو رد کرتے بلکہ الٹا اپنے آپ کو خدا کی نظر میں مزید گنہگار بناتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے خدا کے خادموں، خدا کے ممسوح کے اوپر انگلیاں اٹھاتے، انہیں بے آبرو کرتے، بے عزت کرتے۔ ایسے تناظر میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یسوع نے کہا پس ہمیں سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتروں کی طرح بے آزار معصوم بھی ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو ضرر نہیں پہنچانا چاہتے لیکن ہوشیار ہمیں ضرور ہونا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلا سلاطین 22 باب میں میکایا نبی کے الفاظ جو اس نے اخیب سے کہے وہ بڑے قابل غور ہو سکتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے اخیب جو ہے ایرامیوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور غیر اقوام اور بتوں کی ماننے والے اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو فتح پائے گا، جا جنگ کے لیے۔ اور میکایا جب وہاں پر آتا ہے، میکایا نبی کو بلایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو بھی ایسا ہی کہے، تو کلام میں لکھا ہے اس نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ جائیں اور آپ جیت کر آئیں۔ لیکن جب وہ ضد کرتے ہیں تو لکھا ہے پھر میکایا وہاں پر حقیقت بیان کرتا ہے، خدا جانتا ہے کہ تم اس جنگ کو ہارو گے۔ تو لکھا ہے تب وہاں پر موجود ایک شخص نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ میکایا نبی پر اٹھایا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس سچائی ہے اور یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خیال ہمیں کہیں نہ کہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے؟ ایک بار پھر سے ساری چیزوں کو ریکیپ کر پھر سے دوبارہ سے دہراتے ہیں۔
پاک چیز اور موتی خداوند کے کلام کو، کیونکہ اس کا کلام پاک ہے، اور اپنی زندگی جو یسوع مسیح میں اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ کتے اور موتی خاص طور پر اس خصلت کے لیے استعمال ہوئے ہیں جب کوئی شخص نجات پا کر، تعلیم پا کر دوبارہ گناہ کی طرف جائے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے ایسے لوگوں پر ساری انرجی، سارے وسائل نہیں ضائع کرنے، آگے بڑھنا ہے، اور وہ لوگ جو کلام کے متلاشی ہیں ان تک حقیقت میں پیغام کو پہنچانا ہے۔ کاش ہم بہتر طور پر اس آیت کے مفہوم کو میں یقین رکھتا ہوں سمجھ پائے ہوں گے، اور خداوند اپنے کلام کی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں گہری سمجھ دے گا۔ خداوند اپنے کلام کے سب سے آپ کو جو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔